अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। बरसों की जंग, हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ, अरबों का माली नुकसान, सब मिट्टी में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दहशतगर्दी फिर से मुल्क में फैलती जा रही है। पीर के रोज़ पेशावर में एक अंदोहनाक वाक़या और एक दिहाई का सबसे अंदोहनाक और बदतरीन हमला हुआ है। पुलिस लाइन्स की मस्जिद को निशाना बनाया गया है। हमले में 100 से ज़ायद नमाजी शहीद हुए हैं। कराते ज़ख्मियों को देख कर पत्थर दिल भी मौम हो जाए। दहला देने वाले हमले की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसने बड़े सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। कहाँ से आया ये खुदकुश हमलावर, कैसे आया, कैसे बगैर किसी रुकावट के पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ ये खुदकुश हमलावर। पुलिस की वर्दी में मलबूस बाइक पर सवार दहशतगर्द को क्यों नहीं रोका गया। IGKP पुलिस मौज़्ज़म जान सारी ने तस्लीम किया है कि ये सिक्योरिटी लैप्स था। अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद उम्मीद थी कि पाकिस्तान में अमन आएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान पर ही उंगली उठा दी है। कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाएं, अपने अंदर खराबी तलाश करें। ये वही अफगानिस्तान है ना नाज़रीन, जिसके लिए पाकिस्तान ने सारी दुनिया को कायल करने की कोशिश की। इन पर एतमाद करके इमरान खान ने TTP से मुज़ाकरात शुरू किए। हालांकि उस वक्त भी उन्हें कहा जाता रहा कि TTP से मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं होगा। उस वक्त की अस्करी और सियासी क़यादत इस हवाले से एक पेज पर थी। वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात के ऐलान के तकरीबन एक महीने बाद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने बताया था कि हुकूमत और कलदम TTP के दरमियान सीज़ फायर मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है और उसके बाद मुज़ाकरात के कई दौर भी हुए। ISI चीफ, साबिक ISF चीफ जनरल फैज़ हमीद काबुल गए। पाकिस्तान से कबायली उमाइदीन और उलमा के वफूद ने कलदम TTP से उनकी क़यादत से मुलाकातें की और इन मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तानी जेलों में कैद 100 से ज़ायद ख़तरनाक दहशतगर्द रिहा भी किए गए थे। रिहाई पाने वालों में कलदम TTP स्वात के तर्जुमान मुस्लिम खान और 2008 में तालिबान की मुज़ाकराती टीम के रुकन महमूद खान जैसे बड़े कमांडर्स शामिल थे। इन इक़दामात पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही हमारी तरजीहात का भी तो अंदाज़ा होता है। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन मुसलसल 9 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ये फ्रंट लाइन सूबा और पेशावर फ्रंट लाइन शहर था, लेकिन आज तक पेशावर को सेफ सिटी नहीं बनाया जा सका। पुलिस में इस्लाहात का दावा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दहशतगर्दी से लड़ने वाले महकमा CTD को दीगर सूबों के मुकाबले तक में नहीं ला सकी है। IG साहब कह रहे हैं कि हमने नमूने फोरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिए। तो मैं सोच रही थी कि तहरीक इंसाफ अपने 9 साल दौर में ये तक नहीं कर सकी है। जिस सूबे को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो ऐसे अहम और बुनियादी हथियारों से मुसल्लह क्यों नहीं है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरह सानिया APS के बाद पूरी कौम यकजा हो गई थी, यहाँ भी हम दहशतगर्दों के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़े हो सकेंगे। सानिया APS हुआ था तो खान साहब ने अपना धरना लपेट दिया था। नवाज शरीफ साहब की बुलाई गई APS में शामिल भी हुए थे, इकट्ठे बैठकर APC में शामिल हुए थे, इकट्ठे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दहशतगर्दों को पैगाम दिया था। इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। आज भी उनसे उम्मीद थी कि वो अपने तमाम इख्तिलाफात को एक साइड पर रखेंगे, हुकूमत के साथ कम से कम इस इशू पर बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सका। क्या हमारी सियासत जो है ना वो रियासत से बालातर हो गई है। दहशतगर्दों के साथ बातचीत के कायल इमरान खान सियासी क़यादत के साथ इस अहम तरीन इशू पर बैठने के लिए माइल क्यों नहीं हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन, एपेक्स कमेटी में आज बड़े अहम फैसले हुए हैं। नेक्टा, CCD और पुलिस को अपग्रेड किया जाएगा, असलहा टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री और पेशावर में सेफ सिटी मंसूबा शुरू होगा। अफगानिस्तान से भी बातचीत की जाएगी। तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गवर्नर साहब, अब आज एपेक्स कमेटी के इजलास में जो फैसले हुए हैं सर, ख़ास तौर पर फोरेंसिक लैब के हवाले से और सेफ सिटी के हवाले से, उन पर अमल दरामद कब तक मुमकिन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमल दरामद भी जल्द होगा, लेकिन आप ये देख लें कि ये जो दिलखराश वाक़या 30 तारीख़ 2-3 दिन पहले हुआ पेशावर में, मैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानब से भी और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जानब से भी कि वो उसी वक्त तशरीफ़ लाएँ और उन्होंने जाके हॉस्पिटल में तमाम मरीज़ों की अयादत भी की। और फिर हम बार बार कहते थे, क्योंकि एक
فرد تھا جو الیکشن کا ریٹ لگایا پھرتا رہا، اور ایک ہم نے بھی خط لکھا اور خط کہتے ہیں کہ اس طرح لکھا، اور ہم نے جو کچھ کہا اس خط میں، اور اس پہ کافی پروگرام بھی ہو گئے کہ بھئی تمام سٹیک ہولڈر کو جو الیکشن کرانے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں ان سے مشورت کی جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے بھی کوشش کی۔ وزیر اعظم صاحب کا مشکور ہوں کہ آج اتنا بڑا ایک اہم اجلاس خیبر پختونخوا اور اس کے جو موروثی آلات ہیں، جو دہشت گردی کے آلات ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کے آلات ہیں، اس پہ وہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں شریک تھی، اور اس سیاسی جماعتوں کے فیصلے علاوہ پر عمل درآمد کب تک ممکن ہے سر؟ جلد ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر انشاءاللہ تعالی جو ضرورت ہے وہ ہم دیکھ لیں گے، اور آپ کو شہباز شریف صاحب کا علم ہوگا کہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ کہنے سے پہلے پورا کر لیتے ہیں، اتنا وہ جلدی میں ہر کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اہم بات ہے، اس نے دل سے، اور آرمی چیف نے، باقی ہمارے جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے اکابرین تھے اور پولیس افسران تھے، سب نے یعنی یونانیمس انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ضرورت ہے ان کو دیا جائے، باوجود اس کے کہ 417 ارب روپے اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ وصول کر چکی ہے۔ اب اس کا ایک سوال الگ ہے کہ انہوں نے یہ پیسے کہاں لگائے اور کدھر لگائے، لیکن چونکہ وقت اس بات کی نہیں، ہم نے کیا جو ضرورت ہے۔ اس کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہاں گیا یہ پیسہ، تو سر اس کی تحقیقات ہوں گی، وہ کب سے شروع ہوں گی؟ وہ فیصلہ ہو گیا اور اس کی تحقیقات ہوگی۔ سر کب سے اس کا آغاز ہو رہا ہے؟ بس وہ ابھی چونکہ ابھی تو چلے گیا، ابھی 7 تاریخ کو دوبارہ آل پارٹی کانفرنس ہے، یہاں بھی دیکھو اس ایک پارٹی کو مدعو کیا تھا تاکہ اتفاق و اتحاد سے فیصلے ہو جائے، وہاں اسلام آباد میں بھی ان کو دعوت دی گئی۔ اب قوم دیکھ لے، قوم کا فرض بنتا ہے، ہمارے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو فرض بنتا ہے کہ ایک جماعت بالکل اس سر پہ لگی ایپیکس کمیٹی کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں گورنر صاحب، غلام صاحب، جو فیصلے ایپیکس کمیٹی کے اندر ہو رہے ہیں سر، اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے نا تو جو ایک پارٹی جو بھی رخنہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے عوام بھول جائیں گے اس کو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے۔ اب سر خیبر پختونخوا کا جو واقعہ ہے اس کو 4 دن ہو گئے ہیں، آپ کے پاس آبویسلی سر تازہ اپڈیٹس مسلسل آ رہی ہوں گی، معلومات آپ کے پاس آ رہی ہوں گی، تو سر ابھی تک کوئی پیش رفت ہو سکی ہے یہ جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمارے فورسز جو ہے خصوصاً خیبر پختونخوا کے پولیس بہت بڑی قربانی انہوں نے دی، اور یہ جو ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ان قربانیوں نے اس کے حوصلے مزید بلند کر دیے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی، اور کل آج اخبارات پہ دیکھیں، کل بھی انہوں نے دہشت گردوں کو مارا، اس لیے کہ ان کے جو حوصلے ہیں نا وہ فورسز جتنے بھی مزید مضبوط ہو گئے، اور حکومت کے اقدامات آپ دیکھ لیں گے چند دنوں میں۔ ابھی چونکہ آج بھی وزیر اعظم صاحب لاہور چلے گئے، کل چھٹی اتوار، ہفتہ اتوار ہے، پیر کو یہ آل پارٹی کانفرنس ہے، اور مجھے امید ہے انہوں نے فینانس منسٹر کو ڈائریکشن دے دیے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اور اپنے ساتھ نوٹ کر رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا۔ آج کے اجلاس میں، ہاں غلام صاحب، آج کے اجلاس میں سر اس حوالے سے ڈسکشن ہوا کہ یہ دہشت گرد آئے کس راستے سے، پاکستان میں کس طرح سے رہ رہے تھے، اور یہ کہ کیا جو پچھلی حکومت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلی عسکری قیادت تھی ان کے علم میں تھا؟ سر یہ والے سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں آج؟ اس پہ بات چیت ہوئی ہے، اکثر سیاسی جماعتوں نے، ہمارے جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اس پہ بات کی، اور یہ کہا کہ بھائی یہ جو بات چیت ہو رہی تھی اس کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور جس نے بات چیت شروع کی اور جنہوں نے ان کو اجازت دیا وہ سب جانتے ہیں، ساری قوم جانتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ اور چونکہ اب ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں، چونکہ اجلاس کا اندرونی معاملہ ہے، معلوم ہے تو بتا دیجئے آپ۔ نہیں معلوم تو ہے کہ جس پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کے وزراء، پروونشل وزراء بات چیت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انکاری معاملات طے نہیں پا گئے یا طے پا گئے یا ان کو اجازت دی،
تو جس سے فیڈرل گورنمنٹ خبر نہ ہو اور اسمبلی کا اس کو کانفیڈنس نہ ہو. یہ ایک سازش کے تحت سب کچھ ہوا, اور یہ جو ہم بھگت رہے ہیں اور جس طرح یہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے اور جس طرح یہ ہیلے بانے بنائے جا رہے ہیں اور جس طرح احتجاجوں کی سیاست کو پروان چڑھائے جا رہے ہیں, یہ قوم جان جائے گی اور جان چکی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ماضی میں, یا جس طرف آپ حوالہ دے رہے ہیں, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, تو سر ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا؟ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لایا جائے گا. اچھا, یہ فیصلہ ہوا ہے. اچھا سر, اس کے بعد صحیح, اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بتائیے اس واقعے کے بارے میں جو کمشنر پشاور نے بتایا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تھریٹ الرٹ موجود نہیں تھا. تو اب کیا کہیں گے آپ, یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا سر؟ اس بارے میں کچھ اپڈیٹس, کچھ تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟ کیسے اتنی بڑی واردات ہو گئی اور اس کا علم ہی نہیں تھا سر, تھریٹ الرٹ تک نہیں تھا سر؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا فیلیور ہے, بہت بڑی ناکامی ہے. لیکن آپ اگر وہ ٹی وی اسکرین اور وہ فوٹیج دیکھ لیں, بالکل اس نے پولیس کی وردی پہن کر اور اس طرح ٹیم میں وقت کا تعین اس نے کیا تھا کہ وہاں پہ نماز جمعہ یعنی ظہر کی نماز تیار تھی, اور پوچھے بھی ہے کہ مسجد کہاں ہے. تو اس وردی کی خاطر شاید جو ڈیوٹی پہ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے اس کی تلاشی نہیں لی, اور اس سے اتنا بڑا نقصان ہوا. لیکن تاریخ اگر آپ دیکھ لیں تو ہمیشہ نقصان اٹھانے سے پھر ڈپارٹمنٹ قومیں وہ الرٹ ہو جاتی ہے. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا کے پولیس میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا اس سے, اور ہم ان تمام پولیس آفیسران اور ان کے لواحقین کو خیر تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے قربانی دے کر. سر, ایک چیلنج ابھی اور ہے آپ کے آگے سر. ایک طرف دہشت گردی ہے, دوسری طرف یہاں پر الیکشنز ہونے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں الیکشنز ہو سکتے ہیں یا ملتوی ہونے چاہیے؟ اور اگر یہ ملتوی ہونے کی طرف جاتے ہیں تو حالات کو نارمل کرنے کے لیے, حالات کو کنٹرول میں لانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ 6 مہینے, 3 مہینے یا اس سے زیادہ سر؟ دیکھیں, میں اس میں بالکل کلیئر ہوں. میں نے ریٹن میں الیکشن کمیشن کو خط میں لکھا کہ ایک فرد کے کہنے سے, میرے کہنے سے اگر میں کہوں الیکشن ہو یا نہ ہو, یہ کوئی وزنی بات نہیں ہے. میں نے ان کو اپنے رائے دی ایک ذمہ دار کی حیثیت سے, اس صوبے کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے, اور اس صوبے کے عوام سے جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئی, میٹنگیں ہوئی, جرگے ہوئے ہیں, وہ تمام جو آلات ہیں, میں نے الیکشن کمیشن کو یہ بڑے مؤدبانہ طریقے سے کہا کہ آپ سٹیک ہولڈر کو بلا دو. اور آپ کے فرائض میں الیکشن کی ڈیٹ دینا بھی شامل ہے گورنر صاحب, تو آپ آنے والے دنوں میں الیکشن کی ڈیٹ دے رہے ہیں؟ نہ, اگر اسی طرح میں کرتا اور اس طرح واقعہ پیش ہو جائے, مجھے آج ہمیں چھوڑ دیں, سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیں, عمران خان سے پوچھو کہ ڈسکا میں آپ 4 دن بعد آپ نے پریزیڈنگ آفیسر پیدا ہو گئے تھے, تو وزیرستان سے کس طرح آئیں گے خیبر پختونخوا کے الیکشن کمیشن کے دفتر میں؟ آپ خود بتائیں. جب ہم ان فورسز کو, ان پولیس آفیسران کو, انٹیلیجنس اداروں کو بیٹھ کے ان سے مشاورت نہیں کریں گے, مجھے یہ بتایا جائے, عمران خان بتائے کہ محمود خان سوات میں الیکشن کر سکے گا؟ اس کے چیف منسٹر تھا, ذرا پوچھ لو ان سے پوچھ لو کہ آپ وزیرستان میں جو یہ حالات, سر یہ حالات جو ابھی بننا شروع ہوئے ہیں, یہ بہت سیویئر حالات 2013 میں بھی تھے, لیکن سر الیکشن مؤخر نہیں ہوئے, اپنے وقت پر ہوئے. 2018 میں بھی دہشت گردی کے معاملات تھے, لیکن وہاں بھی الیکشن اپنے وقت پر ہوئے, وہ بھی مؤخر نہیں کیے گئے. تو اس بار کیا صورتحال ہے؟ اب خوف کس بات کا ہے پھر؟ نہ, جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تو الیکشن ہو گئے تھے؟ آپ کہتے 2013 میں ہو گئے تھے, آپ بتائیں نا ہو گئے تھے؟ سر
جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی اس وقت 3 ماہ کے لیے مؤخر ہوئے تھے اور دہشت گردی کے واقعات اس وقت بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے سر. لیکن دیکھو ایک بڑا ثانیہ ہو گیا اب بحیثیت اور جو ایک بڑا فیکٹر تھا نا سر, تمام جماعتیں اس پر متفق بھی تھیں, آج بھی متفق ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر اور تمام اداروں سے مشورت کوئی گناہ ہے؟ اگر آپ بتاؤ پولیس کو کہیں کہ آپ جائیں وزیرستان کے پولنگ سٹیشن کو 4 دن پہلے چلے جائیں اور ان کی سیکورٹی سنبھالیں, آپ بیلٹ پیپر لے جائیں, بیلٹ پیپر واپس لائیں, ہر فرد جو جاتا ہے اس کو سیکورٹی فراہم کرے, تو کیا ہم نے الیکشن کرانے ہیں یا جنازے اٹھانے ہیں؟ ان سے مشورت لے لو, پھر یہ رسپانسیبل ہوں گے. دیکھو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا الیکشن, آج تو اس نے خود ضمنی الیکشن سے یو ٹرن لے کے سارے وہی میں نہیں لڑوں گا. آپ نے رسپانسبلٹی کی بات کی, جی آپ نے رسپانسبلٹی کی بات کی, تو سر یہ بلاسٹ کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کی سرزمین سے آپریٹ نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی پاکستان نے ایسا کوئی ثبوت دیا ہے. سر دیکھیں 2 ملکوں کے درمیان جو بات ہے نا, ہمیں آئین پاکستان بھی یہ اجازت مجھے نہیں دیتا کہ میں اس پہ بات کروں, بلکہ آئین پاکستان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی ملک سے آپ اعزاز بھی وصول نہیں کرو گے بیفور دی اپروول آف دی گورنمنٹ. تو یہ بات ہے, لیکن اس پہ ضرور بات ہوئی ہے کہ افغانستان سے اور دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے بات چیت ہو جائے, تاکہ اگر یہ چیز جو شک و شبہات ہے یہ ختم ہو جائے, خصوصاً افغانستان کے بارے میں. اور انشاءاللہ جی یہ فیصلہ ہوا ہے. صحیح, یہ ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے کہ اس بارے میں اب دیگر دوست ممالک سے بھی بات کی جائے گی. بہت بہت شکریہ گورنر خیبر پختونخوا, آپ موجود ہیں. ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بات کی جائے گی, اور پروگرام میں اس وقت بات کرنے کے لیے سہیل شاہین صاحب کو مدعو کیا ہے ہم نے, ترجمان افغان حکومت کے. بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب, السلام علیکم. سر سب سے پہلے تو یہ کہ جو پشاور میں اندوناک سانحہ ہوا, واقعہ ہوا, دنیا بھر سے اس کے لیے افسوس کیا جا رہا ہے, تمام لوگ اس پر افسوس کا اظہار کریں, لیکن افغان وزیر خارجہ نے تو بات کا رخ ہی کسی اور طرف موڑنے کی کوشش کی ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, یہ ایسا نہیں تھا جو آپ نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد یہ بیان دیا گیا, بلکہ اس واقعے کے بعد وزارت خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا اور اس میں کہا کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے. ہم اپنے تعزیت کا اور تسلیت کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ بریوڈ فیملیز کے ساتھ وکٹمز فیملیز ہے اس کے ساتھ ہم سمپتھی کا اور کنڈولنس کرتے ہیں. اور یہ ایک ٹریجک واقعہ ہے, اور یہ کہ یہ ایک مسجد پر یہ ہوا ہے, یہ اٹیک یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے, یہ بیان تھا. یہ تو فارن منسٹری کا بھی تھا اور میرا بھی تھا, ہم نے کنڈیم بھی کیا ہے, فارن منسٹری نے بھی کنڈیم کیا ہے اور میں نے بھی کیا ہے. تو کل ہمارے خارجی وزیر صاحب متقی صاحب نے انہوں نے بتایا کہ اس کو آپ کمپریہنسولی اور السائڈلی انویسٹیگیٹ کرے. انہوں نے ایک نظر دیا تھا تاکہ یہ ہیلپ فل ہو, اسسٹ کرے, ہیلپ کرے انویسٹیگیشن میں, کہ ہمارے 20 سال کا تجربہ ہے افغانستان میں. جو بھی سوسائڈ جاکیٹ ہے وہ اس میں اتنا طاقت نہیں ہے, اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ ایک کانکریٹ سیلنگ کو, سقف کو, اس کو کلیپس کرے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صحیح اس کو انویسٹیگیٹ کریں. انہوں نے یہ بتایا تھا. افغان حکومت تحریک طالبان پاکستان اور داعش میں کوئی فرق سمجھتی ہے سر؟ ہم نے کہا جو بھی ہو, جو بھی فیکشن ہو اور انڈیویجول ہو, ہم اس کی اجازت نہیں دیتے اس کو کہ افغانستان کے سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, اس کو ہم ڈیلیور کرتے ہیں
and we are abiding by that. سر ٹی ٹی پی افغانستان میں موجودگی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اب آپ کی حکومت بھی ان سے رابطے میں رہی ہے, اس وقت جب وہ لوگوں کا خون بہا رہے ہیں, معصوم لوگوں کا, تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ادھر موجود ہے, ایسے تو یہ کلیم ہے, وہ کلیم کر سکتے ہیں, میں بھی کلیم کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں ہے دوسرے یا دوسرے ملک میں. ایک یہ ہے کہ اس کو بالکل صحیح جگہ بتایا, ویئر اباؤٹس بتایا کہ اس جگہ میں ہے, وہ ایویڈنس کبھی نہیں انہوں نے پیش نہیں کیا. اگر ایویڈنس ہے تو پیش کرے. ہمارے دونوں ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک چینل سے کیوں پیش نہیں کرتے؟ کلیمز تو فقط کلیمز کرتے ہیں, وہ تو یہ ہے کہ وہ سسپیشن کریٹ کرے, ایک میگا فون ڈپلوماسی. سہیل صاحب, اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات, کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ ہمارے کلیئر پالیسی ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے. دوسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی وہ اندر کی سیکیورٹی ہے, تو وہ ذمہ داری تو پاکستان کا ہے کہ وہ اس پر فوکس کرے. ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ اگر اسٹیبلٹی ہو, سیکیورٹی ہو پاکستان میں, افغانستان میں, یہ تو ہمارے مفاد میں ہے, کیونکہ یہ راہ کھل جائے گا ٹریڈ کے لیے, اکانومک ایکٹیویٹیز کے لیے, یہ ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ سارے افغانستان کے مفاد میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, سارے ریجن کے مفاد میں ہے. ہم کیوں چاہے کہ وہ اس مقاصد کے خلاف ہو. سہیل صاحب, ایک اور معاملہ بھی ہے سر. جس وقت آپ لوگوں نے ٹیک اوور کیا تھا, اس وقت خواتین کی تعلیم کے حوالے سے, ان کے کام کے حوالے سے بڑا آپ لوگوں نے خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا تھا, لیکن اب جو اسکول کالجز بند کروائے جا رہے ہیں ان کو مال سے, اور کہا جا رہا ہے کہ بالکل الگ ہو جائیں, خواتین گھر میں بیٹھیں, تو سر اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ کی حکومت پر. اب آپ نہیں سمجھتے ہیں سر کہ یہ چیز آپ کو پھر سے دنیا میں تنہا کر دے گی, آپ کے خلاف کر دے گی؟ کیونکہ بہت سارے مختلف باتیں ہو رہی ہیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پشتون روایات کا حصہ ہے. سہیل صاحب, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تعلیم کے خلاف ہے, کسی نے بھی نہیں کہا ہے. بس یہ کہا ہے کہ ایک ماحول ہو, اسلامی ماحول ہو اور حجاب ہو. ہم اس کو ماحول کو کریٹ کرتے ہیں اس وقت تک یہ پوسٹ پون ہے. اگر وہ دوسری غلط اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس کو اسکرائب کرتے ہیں ہم کہ یہ کلچر ہے, تو یہ وہ صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہے, غلط. سہیل صاحب, تو آپ نے تو پہلے ہی حجاب کو لازمی قرار دیا ہوا ہے سر ملک میں, تو پھر اس کے ساتھ کم از کم تعلیم کی اجازت تو دی جانی چاہیے خواتین کو. یہ تو اس کو یونیورسٹی میں یہ کرتے ہیں کہ الگ کلاسز ہو, یونیورسٹی ہو, انوائرمنٹ ہو, اس پر ایک کمیٹی ہے وہ کام کر رہی ہے, دن رات کام کر رہی ہے کہ اس ادب کو حاصل کرے. سہیل شاہین صاحب, بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو گیا, اب اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے. خان صاحب اس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں, بتا چکے ہیں. عامر ضیاء صاحب پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ رضا ہارون صاحب, جن کے بارے میں بڑی بازگشت تھی کہ شاید وہ کسی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, تو کیا کریں, ان ساری باتوں پر بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سینئر سیاستدان ہیں رضا ہارون صاحب, مجھے جوائن کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینالسٹ ہیں عامر ضیاء صاحب, تھوڑی دیر میں وہ بھی جوائن کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم رضا بھائی, اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کہوں کیا آپ کو سینئر سیاستدان یا کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام آپ کو اور آپ کے تمام سامعین کو, ناظرین کو. نہیں میرے خیال میں سیاستدان, سیاسی ورکر ٹھیک ہے فی الحال. اچھا, بڑی خبریں گردش کر رہی تھی آپ کے حوالے سے, انفیکٹ کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون نے آپ کو شمولیت کی دعوت دی ہے. ایاز صادق صاحب, سعد رفیق صاحب سے لندن میں آپ کی کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے, یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے, اور اس جو خبر بریک ہوئی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ 80% اس خبر میں جو مواد ہے وہ درست ہے. 20% ظاہر ہے, آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کو پتہ ہے خبر میں جب تک سنسنی نہ ہو بریکنگ ہی نہیں بنتی ہے. تو کچھ سنسنی ڈال کے, کوئی مسالہ ڈال کے اس کے اندر اس کو خبر بریکنگ نیوز بنایا گیا. لیکن 80% یہ بات ٹھیک ہے. میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہی از اے پولیٹیکل ورکر, ہی از اے ویری گڈ فرینڈ. میری بہت اچھی دوستی ہے سعد رفیق صاحب سے, بہت ہی زبردست سیاسی ورکر ہیں, اور اکثر وہ لندن آتے ہیں تو میری ان سے ملاقات رہتی ہے, کھانا بھی کھاتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں. اور ظاہر ہے جب دو سیاسی ورکر ملیں گے تو انہوں نے ورلڈ کپ پہ تو بات کرنی نہیں, اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ پہ ہی بات نہیں, سیاست پہ ہی بات ہوتی ہے. میری ایکسپرٹیز کراچی ہے,
جتنی بھی ہے کراچی 80% یہ بھی سمجھیں کہ پھر آپ شمولیت اختیار کرنے والے ہیں؟ نہیں، یہ میں نے کہا کہ ان کی بڑی خواہش ہے اور میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں نے بہت ان کا شکریہ ادا کیا, ان کی لیڈرشپ کی خواہش ہے. میں نے بڑا سعد رفیق بھائی کا شکریہ ادا کیا اور ہی واز ویری کائنڈ. بہت زبردست طریقے سے انہوں نے مجھے جو ہے وہ آفر بھی کی, انوائٹ بھی کیا بڑے احترام کے ساتھ. پھر ہماری گفتگو ہوئی کراچی کی سیاست کو لے کر, تو بہت ساری باتیں ہمارے درمیان ہوئی ہیں 2-3 ملاقاتوں کے اندر, اور اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ ان باتوں کے اندر ہم اور آگے بات کریں گے, مزید باتیں ہوں گی اور کوئی فارمولا طے ہوگا. اس کے بعد یہ تمام یہ سب بات کی باتیں ہیں جوائننگ کرنا, لیکن انہیں میں obviously یہ جو فارمولے کی آپ نے بات کی ہے رضا بھائی, obviously جب جاتی ہے تو ساتھ میں کوئی آفر بھی ہوتی ہے, تو کیا کوئی اس قسم کی آفر بھی ہے کراچی میں مسلم لیگ نون کی پارٹی صدارت آپ کے پاس ہوگی سر؟ نہیں سر, کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کیا صدارت ہوگی اور میں جوائن کروں گا کہ نہیں کروں گا. ان کا انٹرسٹ ہے کراچی کے اندر سیاست کرنے کا. ان کا ایک سوال تھا کہ کیا نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کراچی میں آئے تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی. تو میں نے ان سے یہی کہا تھا, جس کو کہ تھوڑا سا ٹویسٹ کیا گیا. میں نے کہا بھائی کراچی کوئی ہندوستان میں تو ہے نہیں, نہ افغانستان میں, پاکستان کا بڑا شہر ہے, تجارتی مرکز ہے, اور نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک پنجاب کی سیاست میں ایک پاپولیرٹی ہے, تو کیوں نہیں کراچی بالکل آ کے کراچی میں سیاست کریں. بڑا ویکیوم ہے نیشنل لیڈرشپ کا. یہاں جو لیڈرز ہیں وہ لوکل لیول کے لیڈرز ہیں, وہ ریجنل لیول کے لیڈرز ہیں. نیشنل لیڈرز کی جو ہے وہ کراچی کی سیاست میں خوشائن بات ہوگی. میں نے ان سے بات ضرور کی. کچھ نام آپ کے ساتھ مزید بھی آ رہے تھے, بابر غوری کا نام آ رہا تھا, دیگر کچھ رہنما ہیں جن کے نام آ رہے تھے, ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کو بھی دعوت دی گئی ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جب میری سعد بھائی سے بات ہوئی اس کے بعد میرے پاس اور بھی مسلم لیگ نواز کے بڑے لیڈران کے فون آئے, ان سے میری گفتگو ہوئی. تو میں ان کو ایک بات یہی سمجھا رہا تھا, میاں صاحب سے بھی بات ہوئی آپ کی؟ اور یہ صرف ایک بات میں آپ کے ناظرین کو ضرور بتاؤں گا کرن آپ کو, کہ صرف میری مسلم لیگ نون سے ہی بات نہیں ہو رہی ہے. اور بھی جو سیاستدان ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے, جب وہ لندن آتے ہیں یا میں کراچی جاتا ہوں تو ہماری بات چیت ہوتی ہے, اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, اور آئی فیل ویری آنرڈ. نہیں, بات چیت تو obviously سارے پولیٹیشنز کے جو شوز میں بیٹھ کے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی آپس میں رضا بھائی دوستیاں ہوتی ہیں. آپ سینئر سیاستدان ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت اچھے طریقے سے, لیکن جو اصل بات کرنے کا مقصد ہے نا ابھی وہ یہ ہے کہ شمولیت, کیا پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو شمولیت کی دعوت دی سر؟ پیپلز پارٹی نے آپ کو دعوت دی شمولیت کی؟ بالکل ہاں, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی آفر ہے. ڈھکے چپے لفظوں میں ایم پاکستان والوں نے بھی رابطہ کیا تو ان کو بھی ہم نے جواب دیا ہے. اور جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کا تو عمران اسماعیل صاحب اوپنلی کہہ چکے ہیں میڈیا کے اوپر. میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا. عمران خان صاحب کا, عمران خان صاحب بھی بہت پاپولر لیڈر ہیں ملک کے, انہوں نے ان کی خواہش کا اظہار کیا. آئی ایم ویری ہمبلڈ, اگین آئی ایم تھینکفل. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سیاست کے اندر, جب انسان کسی پارٹی سے وابستہ نہ ہو, اس کا تجربہ ہو, تو دیگر سیاسی جماعتوں کا اس شخص میں انٹرسٹ ہوتا ہے. مجھ میں ہی نہیں ہے, اور بھی بہت سے لوگوں میں ہوگا اس طرح کے. اچھا سر ایک بات, اس سے پہلے کہ میں عامر ضیاء صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, السلام علیکم سر. اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف جاؤں, آپ 80% بات کریں ملاقات کے حوالے سے بھی, پھر شمولیت کے حوالے سے بھی 80% بات ہو رہی ہے, لیکن اسی جماعت کے جو تاحیات صدر ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ قائد ہیں, وہ ایم کیو ایم کو قاتل جماعت کہہ چکے ہیں. ایم کیو ایم کو, انفیکٹ ان کو ایم کیو ایم والے مہاجروں کو قاتل کہتے رہے ہیں, الزام لگاتے رہے ہیں ان کے اوپر. آج افسوس ہے آپ کو اس بات پر؟ ایک بات بتاؤں, یہ ہاں بالکل, جب 1992 کا آپریشن شروع ہوا تھا اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, لیکن آپ یہ دیکھیں نا اس کے بعد 1997 میں اس وقت کے قائد نے, بانی نے اسی جماعت سے اتحاد کیا. 97 میں ہماری کوalition گورنمنٹ بنی مسلم لیگ نون کے ساتھ, وفاق نے بھی, اور صوبے میں ان کے وزیر اعلیٰ کو آپ نے جو ہے وزیر اعلیٰ لیاقت جتوئی صاحب کو بنایا. پھر 2013 میں دوبارہ جب نواز شریف صاحب منتخب ہوئے تو ایم کیو ایم نے انکنڈیشنل سپورٹ کی ان کو وزیر اعظم بنانے میں, اور جو صدر صاحب منتخب ہوئے تھے ممنون حسین صاحب, اس میں بھی ایم کیو ایم نے ووٹ دیا. آج 2018 میں جو گورنمنٹ منتخب ہوئی تھی اس کے بعد جو بھی جو ووٹ آف کانفیڈنس کا, اس میں ایم کیو ایم کس کے ساتھ گورنمنٹ میں 4 دفعہ جس پارٹی کے ساتھ آپ معافی تلافی کر کے ماضی کو بھلا کر 4 دفعہ آپ جس کے ساتھ کولیشن کر چکے ہیں نواز شریف کے ساتھ, اب یہ بات کرنا تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سر پہ جوتے مارے, اور کیا کر سکتے ہیں. صحیح. عامر ضیاء صاحب سر السلام علیکم. سب سے پہلے تو اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں. رضا ہارون صاحب
ابھی آپ نے سن ہی لی ہے اور obviously آپ بہترین انالیسس کر سکتے ہیں اس ساری سچویشن کا. رضا صاحب کے موڈ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. کیا تبدیلی لا سکتے ہیں رضا ہارون صاحب اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں تو؟ کیونکہ مسلم لیگ نون 3 بار کے وزیر اعظم, لیکن اس کے باوجود بھی کراچی میں اس طرح کا اسٹیک نہیں ہے مسلم لیگ نون کا. نہال ہاشمی صاحب ہوں, مفتاح اسماعیل صاحب ہوں, بیک بینچز پر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے رضا ہارون صاحب آئیں گے تو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کراچی سے نکل سکتا ہے سر؟ دیکھیے رضا ہارون صاحب بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں, کسی بھی جماعت میں فعال ہو سکتے ہیں, لیکن میں ایک کہتے ہیں نا کہ مشتری ہوشیار باش, میں یہ بتا دوں کہ نون لیگ جو ہے وہ سندھ کی سیاست میں اتنی مطلب ہے کہ اس کو وہ نہیں ہے, شوق نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے اس کا, اور اس کی توجہ نہیں ہے. اور اس کی بات جو میں مسلم لیگ نون کے جو یہاں پر رہنما ہیں بہت سارے ان کے مطلب لوکل بھی ہیں, اور بعض جو مفتاح صاحب جیسے اور نہال ہاشمی جیسے جو کہ نیشنل لیول کے بنتے ہیں, انہیں اس بات کی ہمیشہ سے شکایت رہی ہے کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے نہ وہ دیہی سندھ میں توجہ دیتی ہے نہ شہری سندھ میں. لگتا ہے یہ کہ جی ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے, کیونکہ فی الحال تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ان کا اتحاد ہے, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اس اتحاد کو توڑا جائے کہ جتنی نازک ان کی صورتحال ہے. اور مستقبل میں بھی میں نہیں دیکھتا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی توجہ دی ہے, توجہ دیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی تک نون لیگ کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پنجاب کی, سینٹرل پنجاب کی سیاست سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے, اور وہیں کے ووٹ بینک سے انہوں نے ہمیشہ حکومت بنائی ہے. تھوڑا بہت ہی کے پی کے جو ہزارہ بیلٹ تھی وہاں پر لے لیتے ہیں, کچھ سرداروں کو ملا لیتے ہیں ادھر ادھر سے, لیکن یہ در حقیقت سینٹرل پنجاب کی یا پنجاب ساؤتھ پنجاب میں بھی تھوڑی بہت نشستیں لیتی رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس جو ہے ان کی خواہش بھی ہے کہ کراچی میں آ کر یا سندھ میں آ کر کوئی سیاست کریں. فی الحال یہ زرداری صاحب کو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ وہ سندھ کو مینیج کریں. وہ کہتے جی آپ ہماری ڈومین میں مت آئیں, ہم ان کی ڈومین میں نہ جائیں. تو فی الحال یہ حقیقت ہے. اور اگر آپ کو میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ ان کی قائدین کی مشکل ہو جائے گی نون لیگ کے, وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, ہمیں تو مطلب ہے بس رکھا ہوا ہے, ہماری مجبوری ہے اس پارٹی کے اندر آ گئے. پھر یہ بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے رضا صاحب کو, کسی کو بھی جو نون لیگ میں شامل ہونا چاہتا ہے, کہ اصل میں نون لیگ جو ہے وہ شریف خاندان کی جماعت ہے. جو اہم ترین عہدے وہ شریف خاندان کے لیے, چاہے وہ فائنانس منسٹری کا ہو کہ سمدھی کو ملے گا, بھائی کو ملے گا, بھتیجے کو, بیٹی کو, بیٹے کو, اور اسی طرح کی رشتہ داریوں پہ چلتا ہے. اس میں ٹھیک ہے کچھ لوگ دربار میں ان کے شامل ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے, لیکن پہلی شرط سیاست سے زیادہ خاندان سے وفاداری ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا رضا ہارون صاحب وہ دربار کی سیاست کتنی کر سکیں گے, کیونکہ جو شہری علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج دوسرا ہوتا ہے, وہ مڈل کلاس کی ان کا وہ ہوتا ہے, اور وہ اس طرح کا دس بستہ نہیں کھڑے رہ سکتے لوگوں کے سامنے. جی دیکھیے عامر بھائی جو بات کر رہے ہیں, عامر بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل درست ہے. اسی لیے جب بات ہوئی, دیکھیں نا, میں نے کہا تھا ہماری گفتگو ہوئی ہے, اور گفتگو میں ان کا انٹرسٹ ہے کراچی کے اندر سیاست کرنے کا. اسی حوالے سے مجھ سے بات کریں گے نا, مجھ سے وہ بھاولپور کی یا جنوبی پنجاب کی سیاست کی تو بات نہیں کریں گے. تو یہی بات میں آپ سے کروں کہ جب تحریک انصاف کو 14 سیٹیں ملیں, وزیر اعظم کراچی سے منتخب ہوا, پریزیڈنٹ کراچی کے تھے, گورنر کراچی کے تھے, تحریک انصاف نے کراچی کو کیا دیا. تو یہ باتیں ہر جماعت کے لیے آپ کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی 14 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے, پیپلز پارٹی نے کراچی کو کیا دیا. ایم کیو ایم اٹ سیلف, اس کے اوپر بہت بڑے کوسچن مارکس ہیں. تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے سیاسی ورکرز کے درمیان, اس کی جو خبر بن جاتی ہے عامر بھائی, وہ تو ایک طرف. لیکن اگر کسی کا انٹرسٹ کراچی کے اندر نہیں ہے تو ہمارا اور آپ کا یہ فرض ہونا چاہیے پاکستان کی نیشنل لیول کی پولیٹکس اور پارٹیز کا, نیشنل لیول کی لیڈرز کا, کہ بھائی خدا کے واسطے. رضا بھائی میں اسی سوال پر آ رہی تھی. ایم کیو ایم کے بارے میں آپ نے کہا, ایم کیو ایم کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ آج بھی کوشچنیبل ہے. جی رضا بھائی میں یہ اسی سوال پر آ رہی تھی آپ کے ساتھ کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, تو جتنے ناراض پارٹی کے رہنما تھے وہ ان کی واپسی ہوئی ہے, عہدوں کے حوالے سے بھی بڑا فائدہ ہوا. آپ نے یہ آفر کیوں قبول نہیں کی اگر آپ سے رابطہ کیا گیا تو؟ دیکھیں میں تو نہ کرن ہوں نہ ارجن ہوں. یہ تو کرن ارجن اور جے ویر کی سٹوری ہیں جو چل رہی ہیں کہ وہ آئے تھے اور وہ وہاں چلے گئے. میں بنیادی طور پہ کراچی بیسڈ ایشوز اور کراچی کی پولیٹکس کو لے کر اگر کوئی گفتگو ہوگی تو میرا کسی جماعت کو شامل ہونا ضروری نہیں ہے. میرا ہر اس ایفرٹ کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اپنے تجربے کے ساتھ, جو کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو, کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو. فی الحال ایم کیو ایم کے اندر مجھے وہ چیز نظر نہیں آتی. مجھے ایم کیو ایم کے اندر وہ کیپیسٹی لیڈرشپ میں نظر نہیں آتی. آپ کی جو بنیادی جماعت تھی وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں, فی الحال ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کے لیے کچھ کر نہیں سکتی ہے. کراچی کے لیے کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہونی چاہیے, الیکٹورل پاور. دیکھیں نا ایم کیو ایم کے اندر بڑا کنفیوژن ہے. ابھی ایم کیو ایم کے اندر یہی کنفیوژن ہے کہ کیا یہ ایم کیو ایم درست ایم کیو ایم ہے یا وہ جو ایم کیو ایم لندن میں بیٹھی
ایم کیو ایم ہے, یا جو ایم کیو ایم کے اندر پی ایس پی شامل رضا صاحب جب آپ نے جی صحیح جب آپ نے متحدہ قومی موومنٹ چھوڑی تھی اس وقت ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو اس کنفیوژن کو ختم کرنا ہوگا, ان کو اپنے ماضی حال پہ نظر ڈالنی ہوگی, قوم سے آ کر کے بات کرنی ہوگی, پھر قوم اگر ان کو سپورٹ کرتی ہے تو الگ بات ہے. لیکن فی الحال تو کراچی کا مینڈیٹ اگر آپ الیکٹورل مینڈیٹ دیکھیں گی تو وہ تو تحریک انصاف کے پاس ہے. اگر آپ بلدیاتی انتخابات رضا بھائی مجھے بتائیے جب آپ نے ایم کیو ایم پاکستان چھوڑی تھی, ایم کیو ایم سے جب آپ الگ ہوئے تھے پالیٹکس سے بھی اور پاور پالیٹکس سے بھی کراچی کی ایم کیو ایم تو اس وقت آؤٹ ہوئی چیز ہے نا, آؤٹ ہوئی پارٹی. جی تو آپ نے یہ سارے مسائل جب آپ نے چھوڑے تھے تو آپ نے بڑی تنقید کی تھی, آپ نے بڑا بتایا تھا کہ کیا وجہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کو چھوڑنے کی. لیکن سر جب آپ پی ایس پی سے الگ ہوئے تو بالکل آپ خاموش ہو گئے, آپ نے ریزن نہیں بتایا کہ آپ نے پاک سرزمین پارٹی کو کیوں چھوڑا, آج بتائیں گے؟ بس وہ اصل میں سارے ہمارے دوست ہیں اور جن کو ہم نے چھوڑا ان سے بھی ہماری دوستی ہیں. کیا آدمی ذکر کرے, بھائی اتنا ہی کہوں گا, خدا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے عیش, مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگے. کیا باتیں کریں اور کیا میڈیا کے اوپر ساری باتیں اپنی کھولیں. میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ہماری نیک تمنائیں, اللہ ان کو بھی کامیاب کرے. جو بھی کراچی کے لیے اچھا کام کرتا ہے, چاہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہوں, میئر کراچی بن کے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر حکومت کر کے, نواز شریف صاحب, وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے, یا عمران خان کی جماعت, جو بھی کراچی کے لیے کام کرے گا, کراچی کے لیے خدا کے واسطے کام کریں. اٹس دا موسٹ نیگلیکٹڈ سٹی. جو بھی کراچی میں کام ہے نا, کرن اور عامر صاحب, اس وقت جو کراچی میں جتنا کام ہے, چاہے وہ کراچی کا ایئرپورٹ لے لیں, یا وہ گرین لائن کی سروس لے لیں, یا جو یہ فائر ٹینڈر رہے تھے, یا یہ سب سے نواز شریف صاحب کے دور کی تو ہیں. یہ مسلم لیگ نون نہیں تو دی. عمران خان صاحب نے کراچی کو کچھ نہیں دیا. اتنا کچھ ان کے پاس وقت تھا, 4 سال کا وقت تھا, وزیر اعظم تھے, وہ چاہتے تو اعلانات سے بڑھ کر کراچی کی ڈیولپمنٹ کر سکتے تھے. بالکل بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. رضا بھائی میرے پاس شارٹیج آف ٹائم ہے, میں نے عامر صاحب کا کمنٹ بھی شامل کرنا ہے. عامر صاحب اب ذرا میں آ جاتی ہوں یہ خان صاحب کی پالیٹکس پر. بڑا یو ٹرن لیا انہوں نے, وہ جو 33 حلقے تھے قومی اسمبلی کے جن پہ ضمنی انتخاب ہونا ہے, اس پہ پہلے خان صاحب خود ہی ساری نشستوں پر کھڑے ہو رہے تھے, جیسے پچھلے دفعہ وہ 7 حلقوں میں کھڑے ہوئے تھے. لیکن اب انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, اب ان کے وہ سارے امیدوار جو پہلے یہاں سے الیکٹ ہوئے ہوئے تھے وہی دوبارہ کھڑے ہوں گے. تو کیا سمجھتے ہیں اس یو ٹرن کی وجہ کیا ہے؟ کیا خان صاحب کو نااہلی کا ڈر ہے, یا اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہ رہے ہیں؟ اب میرے خیال میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں سیاست میں, صرف ایک اس کے اوپر نہیں چلا کرتے کہ جی ایک ہی کوئی وجہ ہے. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, ان پہ کیسز ہیں, یقیناً ایک وجہ ہوگی, یقیناً ان کو یہ بھی خواہش ہوگی کہ جو اہم ترین عہدہ ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کا وہ ان کو دوبارہ مل جائے. تو یہ دونوں وجوہات ہیں. اور یہ سیاست میں دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں حالات کے حساب سے اپنے اس میں تبدیلی کرتے ہیں فیصلے کرنے کے, اس کے اندر نا کبھی آپ آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ صرف عمران خان ہی مشکل میں نہیں ہے, حکومت بہت مشکل میں, اور سب سے زیادہ تو مشکل میں پاکستان ہے. ہم لوگ شخصیتوں پہ الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ جی عمران نے غلطی کی, وہ کمزور ہو گئے, یا حکومت کمزور ہو گئی. اس وقت بدقسمتی سے ملک کی جو صورتحال ہے اس پر ہم لوگوں کی اگر بڑا منظرنامہ دیکھیں وہ بہت خطرناک ہے. اور اس میں جو فیلئر ہے وہ صرف عمران کا فیلئر نہیں ہے یا حکومت کا نہیں ہے, پاکستان کا خاکہ بدہن فیلئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس نہج پہ ہماری معیشت آ گئی ہے اور وہ کسی سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی ہے. ایگزیکٹلی میں اسی بات پر آ رہی تھی سر, امید ایسی کی جا رہی تھی کہ خان صاحب شاید اے پی سی میں شرکت کریں گے, کیونکہ جب پچھلی بار اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, جوائنٹ سیشنز کا بھی حصہ بنے تھے, عمران خان صاحب کی حکومت میں جوائنٹ سیشنز کا حصہ بنتے تھے. اس وقت خان صاحب نے, جس وقت ملک کو ضرورت ہے تمام لوگ ایک پیج پر ہو کر بیٹھے ہیں, خان صاحب نے انکار کر دیا. سر اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو بجائے اے پی سی کے یہ تمام معاملات, اگر آپ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر اٹھانے چاہیے تھے. ہمارے یہاں پارلیمنٹ کو اگنور کرنے کی, انڈرمائن کرنے کی بڑی پرانی تاریخ ہو گئی ہے. اور پھر ایک تو یہ بات ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو خود حکومت نے انڈرمائن کیا. اے پی سی کی ضرورت کیا ہے جب آپ کی تمام, آپ تو مانتے ہی نہیں نا عمران خان کو, آپ نے ان کے لوگ جو وہ آنا چاہ رہے تھے آپ نے ان کو آؤٹ کر دیا. پارلیمنٹ میں معاملہ لے بھی جاتے ہیں عامر صاحب, تب بھی خان صاحب تو نہیں آ سکتے تھے نا سر, وہ تو باہر ہو چکے ہیں اسمبلی سے. تو سر اگر میں کہہ رہا ہوں دیکھیں فرد کا نہیں ہوتا, بات یہ ہوتی جماعت کی بات ہوتی ہے. تو حکومت نے جس طرح سے بلایا, حکومت نے جو رویہ رکھا ہوا ہے, جو ان حالات کے باوجود وہ وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. دیکھیں آپ کے بیانات پہ, بھئی آپ کے لوگ پکڑے جاتے تھے بدعنوانی کے کیسز پہ, عمران خان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں بیان دینے کے اوپر. تو بڑا فرق ہے. اور جب آپ اتنی بڑی انتقامی کارروائیاں کریں گے تو کوئی آپ سے مطلب ہے کہ سنجیدہ نہیں لے گا. پھر جس طرح سے بلایا گیا اسی طرح سے پھر جواب بھی آنا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی سیاستدان خود نہیں بیٹھے تھے,
ایک انویزیبل غیبی چھڑی تھی جس نے بٹھایا تھا. آج کل وہ غیبی چھڑی جو ہے اے پولیٹیکل ہو گئی ہے. تو اگر میرے خیال میں اس وقت بھی جو پوری لوگ بیٹھے تھے وہ ایک وجہ تھی بٹھانے کی, اس میں بھی راحیل شریف صاحب کا عامر صاحب ویسے سر بات کچھ ایک جیسی لگتی ہے. عامر صاحب جی, پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں انہیں رلاؤں گا. آج میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ کس کو رلانے کی بات کرتے تھے, کیونکہ آج خان صاحب کے اپنے لوگ روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں نا سر. ہاں دیکھیں یہ آنسو جو ہے نا, مطلب دیکھیں بعض اوقات ہوتے ہیں جو شریف آدمی ہوتے ہیں اس کو جیل اور کچہری کے جب چکر لگاتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور جو لوگ مطلب ایک یہ بھی کہنے کا ایک دیکھنے کا انداز ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا وہ کوئی خاک مدین کوئی بڑا برے لوگ ہوتے ہیں. تو آنسو آ جانا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی صرف خواتین روتی نہیں, مرد بھی روتا ہے, اور مرد بھی روتا ہوا اچھا لگتا ہے. اگر اس کو ظاہر ہے اس کو اگر تکلیف ہوئی ہے اس کی بیٹیوں کی وجہ سے یا فلاں چیز کی وجہ سے, انسانی ہمدردی کا وہ ہے. اس میں مذاق اڑانا کون کب کہاں پہ کریک کر جائے. مجھے یاد ہے, میں آپ کو اطلاع دوں, جاتے جاتے ایک بات سنتی جائیے. 3 بار جی سر جلدی سے کلوز کر دیں. میں نے اٹک جیل میں جب ان پہ ہائی جیکنگ کا کیس چل رہا تھا نواز شریف صاحب پہ, میں نے بڑا ان کو پریشان دیکھا تھا. بہت چہرے پہ ہوائیاں اڑا کرتی تھی. تو بات کی تھی ہر سیاستدان کے ساتھ. لیکن سر جو فواد چودھری صاحب والا ایشو تھا نا سر, جتنا بھی بڑا سیاستدان ہو والدین سب والد ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ, آپ دونوں مہمان پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا ہے, ناظرین سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.